बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, ज़रा चश्मे तसव्वुर से ख़ुद को सदियों पहले बद्र के उस मैदान में महसूस कीजिए जहाँ राह हक़ के कलील दाइयों का ताकत के नशे में चूर लश्कर से सामना है। और सिर्फ अददी फ़र्क नहीं है बल्कि जंगी लवाजमात के लिहाज से भी दोनों लश्करों का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। ये भी एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता मुशरिकीन की फ़ौज जो अपने दौर के बेहतरीन जंगी साजो सामान से लेस थी, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आने वाले लश्कर पर गालिब आ जाती तो शायद आज रब का नाम लेने वाला कोई ना होता। आज हम यहाँ सीरत तैयबा सुनाने और सुनने के लिए मौजूद ना होते। इसलिए ग़ज़वा बद्र इस्लामी तारीख़ में एक अहम तरीन संग मील है, यौम फ़ुरक़ान है, हक़ व बातिल का मारका है। इसलिए ग़ज़वा बद्र को उसी तनाज़ुर में देखिए और ये बात ज़हन में नशीन रखते हुए आप हमारे साथ रहिए कि अब दोनों लश्कर आपस में टकराने के बिल्कुल करीब हैं। और नाज़रीन किराम, नतीजा इस वक्त तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ज़रा वो मंज़र देखिए जब मुजाहिदीन इस्लाम रोज़े की हालत में, बेसरो सामानी की हालत में, ताकतवर अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े हैं। किसी कुमक की कोई उम्मीद नहीं है, बस आसरा है तो अल्लाह और उसके रसूल का, जिस पर कामिल यकीन है और सबको यकीन कि अल्लाह की नुसरत लाज़मी आन पहुँचेगी और वो नुसरत फिर आकर रही। इमाम इब्न कसीर और इमाम अबू यूसुफ अस्सालही लिखते हैं कि इस्लामी लश्कर पेश कदमी करते एक कुएं बेर सुकिया के मकाम पर पहुंचा, जहां से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी नोश फरमाया और अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि इस कुएं का पानी पी लें। फिर वहां नमाज अदा की और फिर मदीना तैयबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ फरमाई। ये दुआ हम मदीना पाक की फ़जीलत के बाब में ज़िक्र कर चुके हैं। वो दुआ इस मकाम पर भी फरमाई कि ए अल्लाह, इब्राहीम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे। उन्होंने अहले मक्का के लिए तुझसे दुआ की थी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। मैं अहले मदीना के लिए तुझसे दुआ करता हूँ कि तू उनके लिए उनके सा में, उनके मुद में और उनके फलों में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह, मदीनों को हमारे लिए महबूब बना दे और जो वबाई अमराज वहाँ हैं उन्हें गम में भेज दे। ए अल्लाह, मैंने मदीने के दो किनारों के दरमियान इलाके को हरम बना दिया है, जिस तरह तेरे खलील इब्राहीम ने मक्का को हरम बनाया था। उसी मकाम पर खुबैब बिन असाफ, जो बड़ा बहादुर और जंगजू था लेकिन अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपनी कौम खजरज की मदद और गनीमत के लालच के लिए आया और साथ जाने की इजाज़त तलब की। सहाबे किराम उसकी आमद से बड़े खुश हुए कि ऐसा बहादुर और जंग आज़मा सिपाही हमारे साथ है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। फरमाया कि हम किसी ऐसे शख्स को अपने हमरा नहीं ले जाएंगे जो हमारे दीन पर ही नहीं है। इस बात से भी हमें ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजुक वक्त पर अपने उसूलों पर समझौता नहीं फरमाया। इतवार की शाम को सुकिया के मकाम से जब रवाना हुए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए अल्लाह, ये पापे आदा हैं, इन्हें सवारियाँ अता फरमा। ये उरियाँ हैं, इन्हें लिबास अनायत फरमा। ये भूखे हैं, इनको सैर करके खाना अता फरमा। ये मुफलिस हैं, इन्हें अपने फजल से गनी फरमा दे।
वहाँ से चल कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेर रोहा में आकर उतरे। वहाँ से जब मुनसरफ के मकाम पर पहुँचे तो मक्के के उस रास्ते को बाएं जानिब छोड़ा और नाजिया के रास्ते बद्र का क़स्द फरमाया। फिर वादी के दरमियान से चीरते हुए करहकान नामी वादी से गुज़र कर मनसीक व सुफरा से होते हुए असफरा के मकाम पर तशरीफ़ फरमा हो गए। यहाँ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जासूस अबू सुफियान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बद्र रवाना किए। उनमें से एक का नाम बसबस बिन अम्र अल जहनी था जो बनी साइदा का हलीफ था, और दूसरे का नाम अदी बिन अबी ज़ग़बा था जो बनी नज्जार का हलीफ था। वो तामील इरशाद के लिए बद्र की तरफ चल दिए। पानी के चश्मों के करीब रेत का एक टीला था। उसकी ओट में उन्होंने अपने ऊँट बिठाए और चुप कर देखा कि 2 नौउम्र औरतें जा रही हैं। एक ने दूसरी को इस तरह पकड़ रखा है जिस तरह कर्ज़ खा अपने मकरूज़ को पकड़ता है, और जिस औरत को पकड़ रखा था उसने दूसरी को कहा कि कल या परसों काफ़िला यहाँ पहुँचेगा, मैं उनकी खिदमत करूँगी, जो मुआवजा मिला मैं उससे तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दूँगी। उस इलाके का सरदार मजदी बिन अम्र वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा कि तुम सच कहती हो, यानी वाकई कोई काफ़िला पहुँचने वाला है। यूँ उसने उन दोनों औरतों के दरमियान बीच बचाव कराया। मुसलमानों के तलाया गर्द यानी जासूस बसबस और अदी दोनों उनकी बातें सुन रहे थे। वहाँ से वापस हुए, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसकी इत्तला दी। दूसरी तरफ अबू सुफियान को हर वक्त मुसलमानों के हमले का धड़का लगा हुआ था। वो अपने काफ़िले से आगे बद्र की तरफ निकल आया ताकि कुछ मालूमात हासिल कर सके। जब वहाँ पहुँचा तो मजदी बिन अम्र अभी वहीं मौजूद था। अबू सुफियान ने उससे पूछा कि क्या कोई मशकूक आदमी तुमने देखा है? उसने कहा कि नहीं, अलबत्ता मैंने 2 शुत्र सवार देखे हैं जिन्होंने उस टीले के पीछे अपने ऊँट बिठाए हुए हैं, फिर उस चश्मे से मश्क में पानी भरा है और चले गए हैं। अबू सुफियान वहाँ आया जहाँ ऊँट बैठे हुए थे, वहाँ ऊँटों का फुजला पड़ा हुआ था। उसने एक लीदना उठाया और उससे फोड़ा। जब उसमें उसे खजूर की गुठलियाँ नज़र आई तो चीख उठा कि बखुदा ये अहले यसरब के चारे के लीद है। वो खौफजदा होकर जल्दी से वहाँ से भागा। उसने बद्र को अपनी बाईं जानिब छोड़ा और साहिल के किनारे किनारे मक्के की तरफ रवाना हो गया। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि कैस बिन अम्र और कैस ने अबू सुफियान का पैगाम लश्कर कुरैश को पहुंचाया, लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कैस ने वापस जाकर अबू सुफियान को सारा हाल बताया। उसने सुनकर आह भरी और कहा, हाय मेरी कौम की बदबख्ती, ये अम्र बिन हशाम यानी अबू जहल का कारनामा है। नाज़रीन किराम, बनु ज़ुहरा के लोग अखनस के मशवरे पर जंग लड़े बगैर वापस चले आए थे और वो उम्र भर उस साहिब मशवरे के लिए उसके शुक्रगुजार रहे। बनु हाशिम के जो चंद हजरात लश्कर के हमरा आए थे उन्होंने भी वापस जाने का इरादा किया। अबू जहल को पता चला तो उसने आकर उन्हें कहा कि हम किसी कीमत पर तुम लोगों को वापस नहीं जाने देंगे। यूं बदिल न खास्ता उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन या 2 दिन रोज़ा रखा। रमज़ान का महीना था, बाकी सहाबा किराम भी रोज़े रख रहे थे। 2 रोज़ बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की मुश्किलात के बायस लश्कर में ये ऐलान करवाया कि मैंने रोज़ा इफ्तार कर दिया है, तुम भी इफ्तार कर दो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़फ़रान के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ क़याम फरमाया और उसी जगह ये इत्तला मिली कि कुरैश का लश्कर बड़ी शान व शौकत के साथ बढ़ता चला आ रहा है ताकि वो अपने तिजारती काफ़िले का बचाव कर सके, और इस इत्तला ने सारी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। पहले मुसलमान अबू सुफियान के ताक़ुब में बढ़कर चले आ रहे थे और अब अचानक ये मालूम हुआ कि काफ़िला तो बचकर निकल गया है और कुरैश मक्का एक लश्कर जर्रार के साथ
مکے سے بڑھتے چلے آ رہے، اس لیے اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مجلس کی مشاورت کی۔ مہاجرین، انصار، اوس اور خزرج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شمولیت کی دعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی صورتحال سے ان کو آگاہ فرمایا اور پوچھا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے، مشورہ لیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور مشورہ دیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ پھر مقداد بن عمر اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، تشریف لے چلیے جدھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے جنگ کی دعوت پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تشریف لے چلیے، آپ اور آپ کا پروردگار اور جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق العماد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی مائیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کے ان ایمان افروز جذبات کو سن کر انہیں کلمہ خیر سے یاد فرمایا اور ان کے لیے اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاویہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، یوں لگتا ہے جیسے حضور ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ بے شک ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں اور ہم نے آپ کے احکام سنے اور اس کو بجا لانے کے پکے پیمان باندھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیے، جہاں آپ کا ارادہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ اگر آپ کل ہی دشمن کا مقابلہ کریں، ہم جنگ کے گھمسان میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے مقابلے کے وقت ہم سچے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی چشمان مبارک ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کی برکت کے سہارے آپ قدم بڑھائیے۔ حضرت سعد کے بھی ان پاکیزہ اور مجاہدانہ جذبات کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر بشارت دی، روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ کرام کے جذبات، جنگی جہاد کے جذبات کے بعد مجلس مشاورت بخیر اختتام ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے چلنے کی دعوت دی۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہاں میدان بدر کے محل وقوع کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے تاکہ جنگ میں رونما ہونے والے واقعات کا صحیح اندازہ کیا جا سکے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری بحوالہ علامہ یعقوب الحموی بدر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان
इस नाम से मशहूर है। वादी सफ़रा के नशेब में साहिल समुंदर से एक रात की मुसाफत पर यह वाक़ है। बाज़ कहते हैं कि ये बद्र बिन मखलद बिन नफ़र की तरफ मंसूब है, इसलिए इस नाम से उसको शोहरत मिली। बद्र बैज़वी शक्ल के एक मैदान में वाक़ है जिसे पहाड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है, और उस मैदान का तूल 5.5 मील और अर्ज़ 4 मील के करीब है। इर्द गिर्द के पहाड़ों के नाम अलग अलग हैं। मशरकी जानिब के पहाड़ों या टीलों के नाम मालूम नहीं हो सके। शुमाल और जुनूब में 2 सफ़ेदी माइल टीले हैं जो दूर से रेत के बुलंद तोदे मालूम होते हैं। उनमें से शुमाली टीले का नाम अल-उद्वतुद्दुनिया यानी करीब का नाका है, और जुनूबी टीले का नाम अल-उद्वतुल-क़स्वा दूर का नाका है, और आखिरी टीले के पास जो ऊंचा टीला है उसे अकनकल कहा जाता है। मगरबी जानिब का टीला जबले असफल कहलाता है। यहाँ से समुंदर यानी बहीरा अहमर साफ नज़र आता है। नाज़रीन किराम, मैदान बद्र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर क़याम फरमाया, इस बारे में इमाम बैहक़ी ने दलाइल-उन-नबुव्वा में बड़ी तफसील से ज़िक्र किया कि कुरैश ने आगे बढ़कर वादी के दूर उफ्तादा किनारे अल-उद्वतुल-क़स्वा पर अपने ख़ेमे नस्ब किए, लेकिन सारे पुराने कुएँ वादी के टीले के नशेबी इलाके में थे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उद्वतुद्दुनिया की तरफ से वादी बद्र में दाखिल हुए। जब पहले कुएं पर पहुँचे तो वहाँ क़याम का इरादा फरमाया। हज़रत हुबाब बिन मंज़र रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ने आपको खैमा जन होने का हुक्म दिया है और हम इससे आगे जा सकते हैं, ना इससे पीछे रह सकते हैं, या ये राय है या ये जंगी चाल है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये राय है, जंग है और जंगी चाल है। हुबाब ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फिर मेरे ख़्याल में ये जगह क़याम के लिए मुनासिब नहीं। हुज़ूर आप उठिए, हम आगे बढ़कर वहाँ तक पहुँच जाएं कि सारे पुराने कुएं हमारे अक़ब में हो जाएं, फिर हम सारे कुओं को बंद कर देंगे और सिर्फ एक कुआं रहने दें, और वहाँ एक हौज़ बनाकर सारा पानी जमा कर लें कि हौज़ भर जाए, फिर हम दुश्मन से जंग का आगाज़ करें। इस हिकमत अमली से हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि जब हमें प्यास लगेगी हम सैर होकर पानी पिएंगे और दुश्मन को पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होगा। इस तरह हम दुश्मन से मसरूफ़ जिहाद रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान और उनके दरमियान कोई फ़ैसला फरमा दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इत्तेफाक किया और फरमाया कि तुम्हारी राय बड़ी साहिब है। उस मशवरे के मुताबिक तमाम कुओं को पाट दिया गया और एक कुएं को हौज़ बना दिया गया और उसे फिर पानी से भर भी दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आन पहुँची। उसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादल भेजे, खूब मूसलाधार बारिश हुई। मुसलमान चूँकि रेतले इलाके में ख़ैमा ज़न थे और उस बारिश से वो रेत जम कर मज़ीद पुख्ता हो गई और मुसलमान आसानी से चलने फिरने लगे। लेकिन कुरैश जिस जगह ख़ैमा ज़न थे वहाँ बारिश से हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस तरह उनके लिए चलना फिरना तक दुश्वार हो गया। रात भर वो अपने खेमों में मैसूर होकर बैठे रहे और उनकी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए लश्कर इस्लाम ने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उस जगह पर अपना पड़ाव किया जिसे बारिश ने हमवार मैदान में बदल कर रख दिया था। नाज़रीन किराम, ये जुमा की शब थी। हर शख्स पर नींद मुसल्लत थी और वो ऊँग रहा था। मुसलमानों और कुफ़ार कुरैश की क़याम गाहों के दरमियान रेत का एक बहुत बड़ा टीला था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कुफ़ार का हाल मालूम करने के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर बताया कि वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू है और वो लोग सख्त सरासीमगी की हालत में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके को गनीमत समझा और हज़रत हुबाब के मशवरे के मुताबिक
ان چشموں پر قبضہ کر لیا۔ سبل الہدا والارشاد میں یہ تحریر ہے کہ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری تجویز بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ یہ وہی سعد ہیں جنہوں نے زعفران کے مقام پر مجلس مشاورت میں ایمان افروز جواب دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مسرور کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حضور کے لیے ایک عریش یعنی چھپر نہ بنا دیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران اس میں قیام فرمائیں اور حضور کی سواری کے لیے اونٹ بھی وہاں تیار کھڑے رہیں، پھر ہم خود دشمن سے نبرد آزما ہوں۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں عزت و فتح سے سرفراز فرما دے پھر تو ہمارا مدعا پورا ہو گیا، یہی ہم پسند کرتے تھے، اور اگر دوسری صورت خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاشیار غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جو ہم سے کہیں زیادہ حضور پر فریفتہ ہے۔ اس کے بعد اگر دشمنوں سے جنگ کرنے کی نوبت آئے گی تو وہ حضور کے پرچم کے نیچے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ خلوص و ایثار میں وہ کسی سے کم نہیں، حضور کی مائیت میں میدان جہاد میں داد شجاعت دے کر اپنی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ ناظرین کرام، اس مشورے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے اور اسلام کو شکست کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت دستیاب رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے سن کر ان کو آفرین کہا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے اجازت ملنے کے بعد ایک ٹیلے پر حضور کے لیے ایک عریش بنا دیا، چھپر بنا دیا، وہاں بیٹھ کر میدان جنگ کا سارا حال دیکھا جا سکتا تھا۔ اس عریش میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کے علاوہ تیسرے کسی شخص کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خود تلوار سونت کر پہرا دینے کے لیے اس عریش کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا کہ یہ جمعے کی شب تھی اور اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی۔ صبح اٹھے تو تر و تازہ اور حشاش بشاش تھے۔ سفر کی ساری تھکن کافور ہو چکی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم میں مقداد کے سوا کوئی بھی گھڑ سوار نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر ایک درخت کے نیچے عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویرے سویرے وادی بدر میں پہنچ گئے۔ اب قریش کا لشکر بھی خوب بن سنور کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر وادی بدر کی طرف آنا شروع ہوا۔ ان کے سینے، ناظرین کرام، اسلام، پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور وہ غصے سے دانت پیس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں ادھر آتے دیکھا تو اپنے عزیز و حکیم پروردگار کی جناب میں ہاتھ اٹھائے اور رقت انگیز دعا کی، اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے تکبر اور فخر سے چلا آ رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے اللہ، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، کل ان کو ہلاک کر دے۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ سرخ اونٹ پر سوار ہو کر میدان سے گزر رہا تھا۔ حضور نے اسے دیکھا اور فرمایا، لشکر قریش میں سے اگر کسی سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے تو صرف سرخ اونٹ کے اس سوار سے کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ لوگ اس کی بات مانیں گے تو فلاح پا لیں گے۔ علی، ذرا چچا حمزہ کو آواز دو۔ حضرت حمزہ اس وقت لشکر کفار کے بالکل قریب تھے۔ وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ سرخ اونٹوں والا کون ہے؟ انہیں بتایا کہ یہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔
یہ لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور انہیں واپس چلے جانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ واپسی کا سارا الزام مجھ پر عائد کر دینا، تم یہ کہنا کہ عتبہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اس لیے ہم واپس آ گئے۔ لیکن ابو جہل عتبہ کی اس تجویز کو ماننے سے بار بار انکار کر رہا تھا۔ قریش کے چند لوگ جن میں حکیم بن حزام بھی تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر پانی پینے کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے انہیں روکنا چاہا تو حضور نے فرمایا انہیں پانی پینے دو۔ جن لوگوں نے وہاں سے پانی پیا وہ سب کے سب میدان جنگ میں مارے گئے سوائے حکیم بن حزام کے، اور یہ اس کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ اس واقعے کا ان پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ زندگی بھر جب قسم کھاتے تو یوں کہا کرتے کہ اس ذات کی قسم جس نے بدر کے دن مجھے نجات عطا فرمائی۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ جب سب لوگ اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے تو کفار نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ لگا کر ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کے لشکر کی کتنی تعداد ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کے ارد گرد چکر لگایا، پھر آ کر انہوں نے بتایا کہ ان کی تعداد 300 کے قریب ہے، یا کچھ زیادہ یا کچھ کم ہوگی، لیکن مجھے مہلت دو، میں اس امر کی بھی تسلی کر لوں کہ کہیں کچھ فوجیوں کو انہوں نے کمین گاہوں میں تو چھپا نہیں رکھا۔ پھر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا وادی میں دور تک چلا گیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے کسی کمین گاہ میں ان کا کوئی سپاہی نہیں دیکھا، لیکن پھر خبردار کیا کہ قریش والو، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جن پر موتیں سوار ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر یقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کوئی بچاؤ کا سامان نہیں ہے اور ان کی تلواروں کے سوا ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں ہو کہ وہ گونگے بنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے اور زہریلے سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں؟ بخدا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک تم میں سے ایک آدمی مقتول نہ ہو جائے، اور اگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تمہارے آدمیوں کو تہہ تہہ کر دیا تو اس کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا؟ میں نے اپنی رائے تمہیں بتا دی، اب جس طرح تم مناسب سمجھتے ہو کر لو۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ کسی عرب کے مشاہدے کی گہرائی اور وسعت کا آپ نے اندازہ لگانا ہو تو عمیر بن وہب کے ان جملوں کا بغور سنیے، آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ نے انہیں کس غضب کی صلاحیت اور وہ بھی کتنی فیاضی سے عطا فرمائی۔ عمیر کے بعد کفار نے ایک اور شخص کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا، اس کا نام ابو سلمہ تھا۔ اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر کے گرد چکر لگایا اور واپس آ کر انہیں بتایا کہ بخدا میں نے ان کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت دیکھی ہے، نہ اسلحہ کے انبار دیکھے ہیں، نہ گھڑ سواروں کے کوئی دستے دیکھے ہیں، لیکن میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، ان کے پاس ان کی تلواروں کے بغیر کوئی قوت اور جائے پناہ ہی نہیں ہے، ان کی آنکھیں نیلگوں ہیں، گویا وہ کنکریاں ہیں چمڑے کی ڈھال کے نیچے۔ میں نے اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر دیا، اب جیسے تمہاری مرضی ہے اس طرح کر لو۔ ناظرین کرام، حکیم بن حزام نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، پھر عتبہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ عتبہ، تو قبیلہ قریش میں بڑا برگزیدہ شخص ہے، ساری قوم کا سردار اور مطاع ہے، کیا تم ایک ایسا کارنامہ انجام دینے کے لیے تیاری کر رہے ہو تاکہ تجھے تا ابد کلمہ خیر سے یاد کیا جاتا رہے؟ عتبہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس میدان جنگ سے واپس لے جاؤ۔ عمرو بن الحضرمی مقتول تمہارا حلیف تھا، اس کا بوجھ تم اٹھا لو
عتبہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور میں تجھے اپنا ضامن مقرر کرتا ہوں، اس کی دیت بھی اپنی گرہ سے ادا کروں گا، اور جو اس کا مال ضائع ہوا ہے اس کا معاوضہ بھی میرے ذمہ ہے۔ تم جاؤ ابو جہل کے پاس اور اس کو اس بات پر آمادہ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو لڑا کر رہے گا۔ عتبہ نے حکیم کو ابو جہل کے پاس بھیجا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، ایک لشکر کا مورال کتنا ہائی تھا، جبکہ دوسرا لشکر خوف و ہراس اور غیر یقینی کا شکار تھا۔ بہرحال حکیم سے بات کر کے خود عتبہ نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی کہ قریش والو، تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کیا کرو گے؟ اگر تم انہیں قتل کرو گے تو وہ سارے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر زندگی بھر تم ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں گوارا کرو گے۔ کسی نے کسی کا بھائی قتل کیا ہوگا، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا قتل کیا ہو، کسی کا ماموں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دوسرے قبیلوں سے لڑنے دو، اگر ان قبائل نے انہیں قتل کر دیا تو تمہارا مدعا پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ غالب آ گئے تو تمہیں ان سے ملتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کر لیا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکو گے۔ بزدلی کی تہمت تم مجھ پر جڑ دو اور اعلان کر دو کہ عتبہ کی بزدلی کی وجہ سے ہم جنگ نہیں کر سکے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ واقعی ناظرین کرام، یہ عتبہ کی معاملہ فہمی ہی قرار دی جا سکتی ہے۔ فیصلے کے مطابق حکیم عتبہ سے بات کر کے ابو جہل کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی زرہ تھیلے سے نکالی ہوئی ہے اور وہ اسے ٹھیک کر رہا ہے، درست کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو جہل، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میری بات سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ عتبہ نے جب سے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا ہے، شدت خوف سے اس کا سانس پھول رہا ہے۔ بخدا ہم ہرگز ایسے واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ امن کی بات کرنے والے حکیم کو بڑی بے مروتی سے ٹکا سا جواب دینے کے بعد ابو جہل نے عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر کو بلایا۔ وہ آیا تو اسے کہا کہ دیکھ، تیرا حلیف عتبہ لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم اٹھو، اپنے معاہدے اور اپنے بھائی کے خون کی دہائی دو۔ عامر بن الحضرمی کھڑا ہوا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق پیچھے سے اپنی چادر اٹھائی، پھر چلا کر کہنے لگا، واہ امراہ، واہ امراہ۔ اس کی اس چیخ و پکار پر لوگ بھڑک اٹھے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس طرح ناظرین کرام، مصالحت کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ جب عتبہ کو ابو جہل کی بات پہنچی تو کہنے لگا کہ اس ذلیل کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سانس کس کا پھولا ہے، اس کا پھولا ہے یا میرا پھولا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دشمن کی تعداد حق کے علم برداروں کی تعداد سے 3 گنا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، 83 کے قریب اونٹ، ٹوٹی ہوئی کمانیں، شکستہ نیزے اور پرانی تلواریں، جبکہ دشمنان اسلام ان کے پاس 100 برق رفتار عربی گھوڑے، جن پر 100 زرہ پوش آزمودہ کار لڑاکے سوار، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹوں کا بیڑا ہے۔ خرد و نوش کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار برداری کے جانور ان کے علاوہ ہیں۔ 9 10 اونٹ ہر روز ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی رئیس اتنے اونٹ ذبح کرتا ہے اور لشکر کفار کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
ناظرین کرام، جب مکے سے نکلے تو پہلے روز ہی ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے، دوسرے روز اسفان کے مقام پر امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کی، اس کے بعد قدید کے مقام پر سہیل بن عمر نے 10 اونٹ قربان کی، اس کے بعد شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ قربان کی، پھر جعفہ کے مقام پر عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ قربان کیے، پھر ابوا کے مقام پر نبیہ اور منبع نے 10 اونٹ قربان کیے، پھر حارث بن عامر بن نوفل نے 9 اونٹ، اور جب بدر کے چشمے پر پہنچے تو ابو البختری نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے روز اسی مقام پر مقیس الحجمی نے 9 اونٹ ذبح کی، اور پھر وہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین کرام، دشمنوں کی تعداد کتنی تھی یہ جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہیں، اور 950 آدمی تھے اور ان کے گھوڑے 100 تھے۔ امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں معرکہ بدر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز بدر جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ وقت تک لڑتا رہا، پھر میں تیزی سے عریش پر آیا تاکہ میں حضور کو ایک نظر دیکھ لوں کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربہ سجود ہے اور زبان مبارک سے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا نہیں ہو رہا۔ میں پھر میدان میں لوٹ آیا اور کچھ دیر مشرکین مکہ کے ساتھ لڑتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر حضور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے عریش پر آیا تو دیکھا حضور ابھی تک سر بسجود ہے اور زبان پاک سے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے۔ پھر میں دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچا اور دشمن کو اپنی شمشیر آبدار کے جوہر دکھانے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر دل بے چین ہوا کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کس حال میں ہے۔ اللہ کہتے میں عریش پر آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز میں مصروف ہے، پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور وہی ورد جاری ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ کئی بار میں آیا واپس گیا لیکن حضور کو یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے ہی پایا، یہاں تک کہ دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے مجاہدین کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔ آپ یہی کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو دشمن پر فتح عطا فرمائی۔ دلائل النبوہ میں ہی حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے اس شدت اور قوت سے کسی کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا جس شدت اور قوت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز بدر اللہ کو واسطہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے رہے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اے اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ مبارک پھیرا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر فرمایا، میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں وہ کل گرے پڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اے اللہ اگر تو اسے پورا نہیں فرمائے گا تو پھر تا ابد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، آپ نے اپنے رب پر اصرار کی حد کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زرہ پہن رکھی تھی، آپ اس حالت میں نکلے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ یوم بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کی طرف دیکھا، ان کی تعداد 1000 تھی اور حضور کے صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ یہ طوافت دیکھ کر حضور قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں پھیلا دیے اور اسی حالت میں اپنے رب کے حضور فریاد کی، یہاں تک کہ محویت کے عالم میں حضور کے کاندھے مبارک سے چادر نیچے گری۔ حضرت ابو بکر تیزی سے آئے، وہ چادر اٹھائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر ڈال دی، پھر پیچھے سے حضور کو سینے سے لگایا اور عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے واسطہ دینے میں انتہا کر دی، حد کر دی، یقیناً اللہ اپنے عہد اور وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اسی وقت جبریل امین بارگاہ الہی سے یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ ایک بار پھر اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں بڑے عجز و نیاز سے دعا مانگنا شروع کی۔ اے اللہ، اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو شرک غالب آ جائے گا اور پھر تیرا دین قائم نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی میرے آقا، بخدا اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اور حضور کے رخ اقدس کو فتح کی مسرت سے روشن فرما دے گا۔ اللہ نے اسی وقت 1000 فرشتے نازل کیے جو قطار در قطار نازل ہوئے اور دشمنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق مجدہ ہو، مجدہ ہو، یہ ہے جبرائیل جو زرد امامہ باندھے گھوڑے کی باگ پکڑے آ گئے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں۔ پھر وہ نیچے اترے اور ایک ساتھ مجھ سے غائب ہو گئے، پھر ظاہر ہوئے۔ اس وقت ان کے پاؤں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ عرض کی جس وقت آپ نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ کی نصرت آپ کے پاس آ گئی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گریہ و زاری، عاجزی، نیاز مندی نے عرش و کرسی کے رب کو اپنے محبوب بندے کی دستگیری اور اس کے سراپا خلوص و ایثار، غلاموں کی نصرت و تائید کی طرف مائل کر دیا اور نوری فرشتوں کو حکم ملا کہ آج آسمان کی رفتوں سے نیچے اترو، ذکر و فکر کی محفلوں کو کچھ وقت کے لیے خیر بات کہہ دو اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کرو جہاں میرا محبوب اپنے جانثاروں سمیت میرے نام کو بلند کرنے کے لیے سر بکف اور کفن بدوش کفر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سے پر کھڑا ہے۔ ابھی چشم مازاغ آنسوؤں سے پر تھی، ابھی اشکوں کے موتی سر مژگاں اپنے کریم اور رحیم خدا کے حضور اس کی رحیمی اور کریمی کی بھیک مانگنے کے لیے سر بسجود ہونے والے تھے کہ آیت کریمہ کا نزول ہو گیا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، دعاؤں کے اس ذکر کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ معرکہ بدر کی مزید تفصیلات ان
ان عجیب گھڑیوں، ان بابرکت گھڑیوں کا ذکر ہوگا، ان اصحاب کا ذکر ہوگا کہ جن کی وجہ سے آج پوری کائنات میں اللہ رب العزت کا ذکر جاری ہے۔ ناظرین کرام، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔